नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज बात करेंगे मुल्क की माशी पॉलिसी के मुतालिक। नेशनल इकनॉमिक पॉलिसी और नेशनल इकनॉमिक पॉलिसी डायरेक्शन, मुकामी कर्जाजात के मुतालिक भी बात करेंगे कि वो हमारी नेशनल इकनॉमिक पॉलिसी में कैसे फिट होती। यह हमारा हर मुमकिन जो है वो हक है, हमें ये जानने का पूरे तरीके से हक है कि हम जानें कि हमारी मंजिल क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमने अगर एक इकोनॉमिक पॉलिसी डिवाइस की है तो हमें पता होना चाहिए वो हमें कहाँ लेके जा रही है। ये पूछने में कोई बुराई नहीं। जब भी मैंने ये सवाल पूछा मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अभी हाल ही में नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के मुतल्लिक बातचीत का सिलसिला रेगुलर बुनियादों पर हमने शुरू कर दिया। क्यों? हमने कहा साहब हमको ये बताएं कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्शन क्या है। और हमारे मुल्क के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि इसके मुतल्लिक शोर मचता ज़रूर है लेकिन कोई अवेयरनेस नहीं है। कोई ताजिर सनतकार हमें ये नहीं बताता कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी डायलॉग के अंदर वो हिस्सेदार बने या नहीं बने। जो भी होता है वो यही कहता है हम गए, हमने BR रिफॉर्म का कहा, हमारा SRO निकला है, हमारा ये काम हो जाए। ये बहुत लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका कोई पर्पस नहीं है। आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इस मुतलिक मैं आज मुफस्सिल बात करूँगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, बैनुल अक़वामी मईशतदान डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। चाइना ने जब तरक्की की तो तब उसकी तरक्की की रफ्तार पाकिस्तान से कम थी। कुछ साल के अंदर ही उसने इतनी तेज़ी से तरक्की हासिल की। उसने तो कभी ये कंपैरिजन नहीं किया कि जी हम पाकिस्तान के बराबर आना चाहते हैं। उन्होंने तो शुरू से ही तय ये किया कि वो दुनिया में नंबर 1 होंगे या अमेरिका से आगे निकलेंगे। हम ले देकर अपनी मईशत की रफ्तार हिंदुस्तान से ही मिलाते रहते हैं, ऐसा क्यों है? ये मुझे बताएं आप पहले। देखिए पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के नीचे जो मशीनरी काम कर रही है वो आम आदमी, मेरे ख्याल में हम सारे ही क्लियर नहीं है। और कंपैरिजन की जो बात बनती है, चाइना में आप किसी आम आदमी से बात करें तो वो बात ही USA से शुरू करता है। ये वो बात ही शुरू करता है कि हमें दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए, दुनिया का नंबर 1 डैम, दुनिया की नंबर 1 ट्रेन, दुनिया का नंबर 1 एयरप्लेन, दुनिया के नंबर 1 सर्विस कंपनी, दुनिया का। दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात उन्होंने यही की कि चीन जब भी मवाजना करता है तो दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक से मवाजना करता है और पाकिस्तान ले दे के हिंदुस्तान से मुकाबला करता है। अरे भाई, हिंदुस्तान को भूल जाओ, किसी काबिल नहीं है वो। मैं कभी भी हिंदुस्तान से मुकाबला नहीं करूँगा। उनको जब भी शय दी जाती है, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें उनको शय देते हैं, कभी हमारे मुकाबले में, कभी चीन के मुकाबले में खड़ा करते हैं। वो उनसे मवाजना करना मेरे नज़दीक कम अक्ली है। मैं कभी हिंदुस्तान से मवाजना ना करूं पाकिस्तान का। उसकी वजह ये है कि हमारा मवाजना इस वक्त मुल्क के लिहाज से, मुल्की लिहाज से होना चाहिए तरक्की याफ्ता ममालिक से। इसमें कोई ऐब या बुराई नहीं। और डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने अभी ही जिक्र किया कि जब भी गुफ्तगू शुरू होती है सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक से होती है। जी माजरत, अपनी गुफ्तगू को आगे जारी रखें। देखिए बात यह है कि जब भी कभी आपने आगे बढ़ना हो तो हमेशा हम जो तरक्की याफ्ता कौमें या जो कौमें हमसे आगे होती हैं हम उनकी एग्जांपल देते हैं, उनको फॉलो करते हैं या उनकी तरीक़ेकार जो है उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और जब आप एक फेलियर स्टेट जो है या वो कंट्री जो हमसे पीछे हैं या हमारे बराबर हैं उनको आप कंपेयर करेंगे या एग्जाम्पल देंगे, जिसका मतलब ये है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। और जहां तक चाइनीज लोगों की बात है, मैं गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी चाइनीज जो उसकी बात कर रहा हूँ। उससे भी आप बात करेंगे तो वो भी अपने बात को USA से शुरू करेगा। वो ना इंडिया से शुरू करेगा, ना पाकिस्तान से शुरू करेगा, ना रीजन के अंदर कोई और कंट्री उससे शुरू करेगा, वो USA से शुरू करेगा। और जब भी गवर्नमेंट कोई ना कोई नया प्लान लेके आती है तो वो हमेशा नंबर 1 की बात करते हैं, चाहे वो डैम की बात हो, चाहे वो ट्रेन सर्विस की बात हो, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, चाहे और किसी पॉलिसी की बात हो। तो हम क्या करते हैं कि हमने, चूंकि हमारे पास लैम एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा हैं, तो हम जब फेलियर को छुपाने के लिए फिर हम कहते हैं देखिए जी यूरोप के अंदर तेल की लोगों की लाने लग गई, भाई फलां मुल्क के अंदर तेल मिल नहीं रहा, हमारे यहाँ कम से कम तेल मिल तो रहा है। ये बात नहीं। आप ये देखें कि आज से 5 साल पहले कौन सा मुल्क था जिसके आप बराबर थे और वो आपसे आगे निकल गया?
آج سے 10 سال پہلے آپ دیکھیں کون سا ملک ہے جس کو آپ قرضے دیتے تھے یا آپ 100 کہتے ہیں زکات دیتے تھے، وہ ملک آپ سے آگے نکل گیا. جس انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں اسی انڈیا نے آپ کا پلان جو تھا، اگر ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا 5 پلان تھا جو امپلیمنٹ کر کے انڈیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. باقی جو انڈیا کے اندر پرابلمز ہیں وہ ان کے اپنے پرابلمز ہیں. لیکن اس سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم کمپیئر کیوں کرتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں جتنا کو الف بے مجھے آتی ہے اس کے مطابق جب بھی کبھی آپ نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ یا کسی فیملی کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ، تو کوئی نہ کوئی ایک انڈیکیٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا سیم ہونا چاہیے. ہمارا تو یہاں کوئی انڈیکیٹر ہی سیم نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنے کو کمپیئر جو ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے ہاں جی ہم فلاں کنٹری سے آگے نکل گئے، آج سے 5 سال پہلے اس کی گروتھ یہ تھی، اس کا پر کیپٹا انکم یہ تھا، وہاں پاورٹی لیول یہ تھا، وہاں ان امپلائمنٹ لیول یہ تھا، وہاں انفلیشن لیول یہ تھا. ہم نے اس کنٹری کو کراس کر کے اپنے ملک کے اندر عام لوگ جو ہیں ان کی فلاور میں اضافہ کیا ہے، پاورٹی کو ریڈیوس کر کے، انفلیشن کم کر کے، ان امپلائمنٹ کم کر کے، ملک کے اندر ہم نے سرمایہ کاری کے لیے بڑا کہیں گے پرساز ہم نے ماحول جو پرووائڈ کیا، جو اپرچونیٹیز ہم نے پرووائڈ کیا یا انوائرمنٹ ہم نے کریٹ کیا ہے. ہمارے ہاں پاورٹی جو گورنمنٹ کے ابھی اکنامک سروے ہے اس کے اندر دیکھیں آپ کی اربن پاورٹی بڑھ گئی، آپ کی رورل پاورٹی بڑھ گئی، اوور آل جو نیشنل لیول پہ پاورٹی انڈیکیٹر ہے وہ آپ کا پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. آپ انفلیشن دیکھ، گورنمنٹ کہتی ہے 7% ہے انفلیشن، لیکن میرے خیال میں انفلیشن سے کہیں زیادہ ہے. ان امپلائمنٹ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. قرضے جو ہیں وہ دیکھیں ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کوئی بھی کوشش نہیں کر رہی کہ ہم منتھلی کم سے کم کو مینول کمیٹی یا کوئی مینول رپورٹ تیار کیا کریں جس کے اندر ہم قرضے جو ہم لے رہے ہیں اس کی ڈائریکشن کا ہمیں پتہ چلے. قرضے ہم لے تو رہے ہیں لیکن قرضے کہاں استعمال ہو رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے سے بات کی کہ وہ لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ آپ استعمال کرتے رہیں گے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دوسرے ملکوں کے ساتھ. اچھا میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، برا نہ مانیے گا لیکن ریئلٹی میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے ہمارے لوگ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں قابلیت کا، کہتے ہیں ہمارے لوگوں میں بہت قابلیت ہے یہ وہ. دیکھیں میری اپنی اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ قابلیت ضرور ہوگی لیکن جو ابھر کے جو لوگ سامنے آ رہے ہیں یا جن لوگوں کے پاس اختیار ہے، عہدے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کی قابلیت کا موازنہ کرنا ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کی قابلیت سے وہ تھوڑا مشکل ہے. کیونکہ دوسرے ممالک میں ایسی بات نہیں ہے کہ سب لوگوں کا آئی کیو بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، لیکن وہ جو تھنکرز اور فلاسفرز یا اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ بڑی انٹیلیجنٹ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے آپس میں ڈسکورس یا ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے. اب معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا، میں پاکستان کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں. جی اس میں دیکھیے باہر کے لوگ جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے اندر انوویشنز آ رہی ہیں، جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو دنیا کے اندر اپ ڈیٹس آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو وہ ڈیلی بیسس کے اوپر پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور ملک کے اندر نئی نئی ڈائریکشن جو ہیں اس کے بارے میں وہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو سجیسٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ ہیں میں ان کی قابلیت کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن بات یہ قابلیت کو استعمال کرنے کے لیے تو آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے. قابلیت کو استعمال، قابل ہونا اور بات ہے اور قابلیت کو استعمال کرنا اور بات ہے. دونوں باتوں میں ڈفرنس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ باہر ہے اور بندہ قابل ہے یا محنتی ہے، بلکہ میں کہوں گا محنتی ہے، تو اس کو اس کی محنت کو پورے طریقے سے فائدہ لینے کے لیے اس کو ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، ڈاکٹر محمد شہباز صاحب دنیا کے مشہور محقق، دنیا کے مشہور آرٹسٹس، دنیا کے مشہور سپورٹس مین، دنیا کے مشہور انٹلیکچوئلز، اسکول اور کالج میں ان لوگوں کے نمبر اتنے اچھے نہیں آئے تھے. ہمارے ہاں تو گریڈوں کی لڑائی چل رہی ہے، اس کا گریڈ وہ ہے، گریڈ وہ ہے، سی ایس ایس میں اتنے نمبر آئیں گے تو پاس ہوگا. تو دنیا میں تو یہ والا اصول لاگو نہیں ہوتا. برا نہ مانیے گا، جو ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی ہائر ایجوکیشن میں کہیں کہیں یہ چیز لاگو ہوگی، لیکن ہمارے ہاں تو ہم جس کے گھر جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں میرے بچے کے اتنے نمبر آئے، میرے بچے کے اتنے نمبر آئے. اس سے آگے ہماری قابلیت کا کوئی موازنہ نہیں ہے اور پیسوں سے ہم لوگوں کو تولتے ہیں. جس کی جیب میں زیادہ پیسے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بندہ بہت اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے اور پیارا بھی ہے. تو اس میں کون سی ہم نے ترم خانی کر لی؟ یہ تو 5 سال کا بچہ بھی پھر آپ کے ملک کے انٹلیکچوئل سے زیادہ ججمنٹ کر سکتا ہے یا فیصلہ کر سکتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میرے اپنے ذاتی خیال میں جو محنت ہے وہ ذہانت کو کاٹ جاتی ہے، یا محنت جو ہے وہ ذہانت سے آگے نکل جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو محنتی لوگ ہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا کوئی محنتی بندہ پاکستان کے اندر ہے کہ جو اس طرح کام کرے. سارے جس کو جہاں جہاں سپیس ملی سارے باہر چلے گئے. باقی رہ گی بات ذہانت کی،
تو وہ جو ذہین لوگ ملک چلا رہے ہیں, ذہین لوگ جو چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. پھر پہلے آپ نے اپنے کمنٹ کے اندر کی بات کی کہ باہر کا جو بندہ ہے وہ کمپیئر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے وہ جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اسی اپنے ریلیونٹ فیلڈ سے ہی گورنمنٹ کی مشینری میں کام کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک وقت میں آپ نے ایک منسٹر کو وزیر توانائی بنا دیا, دوسری دفعہ وزیر پیٹرولیم بنا دیا, تیسری وزیر بجلی بنا دیا, اس کو چوتھی دفعہ آپ نے اس کو وزیر پلاننگ بنا دیا. تو جب کبھی تھوڑی سی کام کرنے کی سمجھ آئی کسی وزیر کو یا کسی بھی گورنمنٹ کے بندے کو, تو آپ نے اس کے کیا کیا, اس کو آپ نے پھر دوسرے شعبے کے اندر شفٹ کر دیا. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک ملک کے ساتھ زیادتی ہے. ایک بندے کو جب 4-5 سال اس کو ہوئے ایک جگہ کام کرتے ہوئے, جب اس کو کام کی سمجھ آئی تو آپ نے اس کو ڈیپوٹیشن پہ کسی دوسرے سیکٹر میں بھیج دیا یا کہیں اور آپ نے اس کی وہ تبدیلی کر دی. تو اس چیز سے میرے خیال میں ہم تھوڑی سی جان چھڑانی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ہم پچھلے 75 سال سے کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا, چونکہ آپ ہائر ایکڈیمک لیڈرشپ کی پوزیشنز پر بھی ہیں تو ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہماری تعلیمی درسگاہیں ہیں, جامعات ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, اور ممالک کے اندر ایون کہ چائنا کے اندر دے آر دی برتھ پلیس یا دے آر دی نرسری یا یو کین سے دے آر دی گروتھ کیٹلسٹ آف انوویشن, کمرشلائزیشن, انٹرپرینرشپ. ہمارے ملک کے اندر معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا, زبانی کلامی تو بہت کچھ ہے, لیکن آؤٹ آف یونیورسٹیز وی آر گیٹنگ ویری فیو آئیڈیاز. میں ابھی چین کی یونیورسٹیز کو بھی دیکھ رہا تھا, امریکہ کی یونیورسٹیوں کو بھی دیکھ رہا تھا, برطانیہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں کو بھی دیکھ رہا تھا. دے آر جسے آپ کہیں بریڈنگ گراؤنڈز آف انوویشن, ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی. انفیکٹ بہت ساری ریسرچ جو ہے وہیں پر ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ نہیں ہو رہی. اس کی ایک وجہ ہے نا, اس وجہ یہ ہے کہ آپ چائنا کی یونیورسٹیز کو لے لیں یا آپ یورپ کی یونیورسٹی کی بات کریں, آپ امریکہ کی یونیورسٹی کریں, وہاں یونیورسٹیز کی عزت ہے. یونیورسٹی کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں لائک لیکچررز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, فل پروفیسرز ہیں, ان کی سوسائٹی میں عزت ہے. تو جب یہ دونوں جگہوں پہ آپ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور جن جگہوں پہ کام کر رہے ہیں ان کو پراپر آپ عزت دیتے ہیں, پراپر آپ ان کو فنڈز دیتے ہیں, پراپر آپ ان کو توجہ دیتے ہیں, تو پھر وہ ظاہر بات ہے انوویشن تو وہ کریں گے. ہمارے ہاں نہ یونیورسٹی کی عزت ہے, نہ ہمارے ہاں ظاہر سی بات ہے پروفیسر جو اس کی عزت ہے. اور جب بھی کبھی فنڈز کے کٹ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم کٹ لگاتے ہیں ایجوکیشن اور صحت کے اوپر, اور پھر ایجوکیشن اور صحت کے اندر جو کٹ لگتا ہے وہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اس کے اوپر کٹ لگاتے ہیں. تو جب آپ اتنا سیریس ہیں انوویشنز کو پروموٹ کرنے میں, تو پھر جو انوویشنز آپ کے یہاں ہو رہی ہے میرے خیال میں اتنی ہی ہوگی, اس سے آگے نہیں بڑھے گی. چلے میں انگلیوں پہ آپ کو گنواتا ہوں. پاکستان کی 67%, میں نہیں کہتا, یہ سرکاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, 67% آبادی ایگریکلچر سے منسلک ہے. ایگریکلچر میں انوویشن کیا ہے؟ میرے نزدیک بہت کم. میں زیرو نہیں بولوں گا, پھر لوگ برا مان جاتے ہیں, لیکن بہت کم. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, سیکنڈ ہماری ان اسکلڈ لیبر ہے جو کہ کنسٹرکشن سے منسلک ہے یا بیسک روڈیمنٹری قسم کے انڈسٹریل ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. انفارچونیٹلی نہ کنسٹرکشن میں کوئی انوویشن ہے, نہ کنسٹرکشن کے اندر کوئی خاص قسم کی ہم بنیاد رکھ پائے ہیں. یہاں پر بھی میں زیرو نہیں کہوں گا, پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن میرے خیال سے میں مطمئن نہیں ہوں اس سے. دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ جسے ہم کہہ لیں کہ کوٹیج انڈسٹری, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری یا روڈیمنٹری انڈسٹریل ٹاسکس یا مینول لیبر ان انڈسٹری, تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو انوویشن معذرت کے ساتھ زیرو. جبکہ اگر زیرو تو نہیں, پھر میں کہوں گا پھر لوگ برا مان جائیں گے. اگر چین کے ساتھ کمپیریزن میں جائیں تو وہاں پر روبوٹکس کی طرف لوگ جا چکے ہیں, ایگریکلچر میں ایلڈ کے اوپر کام کر چکے ہیں. ایگریکلچرل سائنٹسٹ روز نئی بریڈز پیدا کر رہے ہیں, نئی سیڈز پیدا تو نہیں بنا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور ییلڈ امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کم پانی میں چیزیں اگانے کی کوشش کر رہے ہیں. چین میں روز اس سلسلے میں انوویشن دیکھ رہا ہوں. معذرت کے ساتھ ادھر تو سر کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے نا. یا تو آپ بولیں زمین کی کمی ہے, یا آپ بولیں کہ محنت کش کی کمی ہے. لوگ ہی لوگ ہیں, جتنا مرضی انوویشن کریں, کیوں نہیں ہو رہی؟ سوال میرا. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم چائنا سے کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2026 ہے, لیکن 2026 کے اندر چائنا 2080 کی جو لائف سٹائل ہے اس کو انجوائے کر رہا ہے. ایک بات, آپ روبوٹک ٹیکنالوجی کی بات آپ دیکھیں, آپ ویسے ٹرانسپورٹیشن جو انفراسٹرکچر اس کی بات آپ کریں, آپ وہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ اس کی بات آپ کریں, اس کے علاوہ اور یہ بنیادی سہولتیں اس کی بات کریں, 2080 کا لائف سٹائل جو ہے چائنا اس کو آج انجوائے کر رہا ہے. اور جو ہماری بات ہے, ہم 2026 میں لے کر رہے, ہم 2001 میں یا 1995 کی دہائی جو وہ جو لائف سٹائل ہمارا, ہم بجائے آگے جانے کے ہم پیچھے گئے ہیں.
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس پاپولیشن کے اندر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 55% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ کو بیس کر رہی ہے. اس یوتھ کے اندر اب ظاہر بات اسکل لوگ بھی ہیں, اس ان اسکل لوگ بھی ہیں. کیا ہم نے اس یوتھ کا جو ایک ہمیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے, کیا یوتھ کو ہم نے ٹرین کیا, کیا یوتھ کی ہم نے ڈائریکشن سیٹ کی؟ چائنا کا جو تھا بہتر ان کا ایک لاہے عمل, انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, پھر جو اپنی یوتھ تھی اس کے لیے ایک ڈائریکشن مرتب کی, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو فیسلٹیز یا انہوں نے ان کو پش کرنا شروع کیا, تو انہوں نے پھر اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, ہم ایجوکیشن کا اور جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ دیکھ لیں, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ 852 ارب کا وہ دیکھ لیں, تو ہم تو میرے خیال میں آفیشلی ہم ہر بندے کو بھیک مانگنا سکھا رہے ہیں, وہ چاہے نوجوان ہے, وہ چاہے ادھیڑی عمر شخص ہے, وہ چاہے بوڑھا آدمی ہے. تو جب پریارٹیز آپ کی اس طرح کی ہوں گی تو ترقی تو بڑی دور کی بات ہے. میرے خیال میں آپ وہ ترقی کی جو سوچ ہے اس سے بھی اب کوسوں سال دور ہے. دیکھیے یہ بات تو ظاہری بات ہے, آپ نے بڑی گہری بات کی ہے اور جذباتی بات کی ہے, لیکن یہاں پر میں نے اس لیے یہ پوائنٹ برنگ اپ کیا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا ہمارے پاس اس وقت پر یہ چیز موجود نہیں ہے. یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پر تو ریسورسز بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں, اور ٹو بی ویری فرینک وہاں پہ انوائرمنٹ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں. ایجوکیشن سے جنریٹ ہونے والا پیسہ, اور آپ کو تو پتہ ہے یہاں پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی بہت ساری کام کرتی ہیں, بلکہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں تو بڑے ایلیبوریٹ کمرشل سٹرکچر پہ چلتی ہیں. آپ اگر ایک یونیورسٹی کی فیزیبلٹی نکالیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا, آپ اور کوئی کام ہی نہیں کریں گے سوائے پرائیویٹ یونیورسٹی کے. لیکن انفارچونیٹلی آئی ڈو ناٹ سی دیٹ کائنڈ آف پروگریس. اور جو یوتھ کے اندر آپ نے بتایا, ہم نے کہا یوتھ بلج ہم نے کریٹ کی ہے, ہم ہر سال گریجویٹس کی ایک بہت بڑی تعداد مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں, تو ہم تو کوئی خاص ان کو کوئی ایسا کوئی گن یا ایسا کوئی ہنر نہیں دے رہے جس سے وہ ملکی ترقی میں یا ملکی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ تو ایک بڑی بیسک سی چیز ہے. وہ دیکھو کردار تو آپ ادا کریں گے نا جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے ڈیمانڈ یا اس کے مطابق آپ ان کو ٹرین کریں گے, یا آپ کے اپنے ملک کے اندر جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ٹرین کریں گے. آپ گریجویٹس تو آپ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں ہم کلریکل سٹاف جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ جتنے بھی یونیورسٹی چاہے پبلک ہے چاہے پرائیویٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الائن نہیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہم اس چیز کے ساتھ الائن نہیں ہے کہ سعودیہ کے اندر لیبر کی ڈیمانڈ ہے تو وہ بیسکلی چاہتے کیا ہیں, کویت کے اندر لیبر کی ڈیمانڈ ہے وہ چاہتے کیا ہیں, یورپ کے اندر لیبر کی ڈیمانڈ ہے تو وہ کیا چاہتے ہیں, یا چائنا کے اندر لیبر کی ڈیمانڈ ہے تو وہ ہماری لیبر سے کیا ریکوائر کرتے ہیں. لیکن ہم چونکہ وہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم ہر سال گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ کلریکل سٹاف ہے آپ کا, اور کلریکل سٹاف کو آپ کو پتا ہے وہ جہاں جائے گا وہ ظاہر سی بات ہے جو آپ کا ایجوکیشن لیول ہے یا کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بھی سارا جو آپ کے فیس کے اوپر آئے گا. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو ہمارے پاس بہت بڑا بلک تھا پاپولیشن کا یوتھ کی فارم میں, اس کو صرف اسی ایک بات کو مدد رکھ کے اپنی پالیسی کی ڈائریکشن جو سیٹ کر لے تو میرے خیال میں اسی سے پاکستان کے اندر جو خوشحالی کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں. لیکن ایشو وہی ہے نا کہ چونکہ ہماری پرائرٹی جو ہے 5 سال بینگ پرائم منسٹر میں نے پورے کرنے ہیں تاکہ کل کو میں یہ کہلا سکوں کہ میں نے ڈیموکریٹکلی 5 سال پورے کیے تھے, میں پہلا وزیر اعظم تھا جس نے 5 سال پورے کیے. اسی طرح پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹکلی میرے 5 سال پورے ہونے چاہیے. تو ہماری جو پریارٹیز ہیں وہ یہ ہیں, کیونکہ پریارٹی کی بات دیکھیں ابھی پارلیمنٹ کا اندر بل پاس ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جناب والا کہ آپ جو بندہ بیوروکریٹس ہے اس کو بھی بلو پاسپورٹ بنا, اس کی بیگم کو پاسپورٹ بنا کے دیں, اس کے بچوں کو بنا کے دیں, ٹھیک ہے. کل کو ان کو کرپشن کا کیس ہو تو 25 کروڑ 40 کروڑ سے نیچے کیس ہو تو ان کو بلایا نہیں جائے گا, جب وہ عدالت نہیں آئیں گے, جب ان کے پاس ٹائم ہوگا تب وہ عدالت آئیں گے. اب دیکھیں جب اس طرح کی چیزیں ہم کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہاں ترقی کا عنصر کہیں شامل ہے؟ اب یہ آپ نے مجھ سے مشکل سوال پوچھ لیا ہے, اس کا جواب اب میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو. آپ خود حالات سے واقف ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کے سامنے ہیں. obviously such issues must be discussed, لیکن آپ کو انفارچونیٹلی میں یہ بات بتاؤں گا کہ یہ کسی اسپیکٹرم پر ڈسکس نہیں ہو رہے اور ہم کر بھی نہیں سکتے ٹو بی ویری فرینک, حالات واقعات و معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے. سو ان ایسنس مین ایم یہ ہے کہ اس وقت اکنامک پروگریس کے لیے ہم پوائزڈ ہی نہیں ہیں. آپ کی بات کرنے جب صوبائی اسمبلی ایم پیز کی یا ایم ایل اے کی تنخواہ میں اضافہ ہو یا پارلیمنٹیرین ان کی تنخواہ میں 600-700% اضافہ ہو تو آپ کے پاس لیتے ہیں, لیکن عام آدمی جب 10% یا 5% یا 10% کی بات ہو تو آپ کو لے کے آ جاتے ہیں.
تو یہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو ملک کے بارے میں سوچیں گے, افرادی مفاد جو اس کو ڈکلائن کریں گے, وہی مفاد ہے اس کو ہم جی دیں گے, تب تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. لیکن اس سے پہلے پوری قوم جو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. بس میں آپ سے مزید بھی اس سلسلے میں گفتگو کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے دوبارہ سے رابطہ جوڑ کر گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری تھی اور ہم نیشنل اکنامک پالیسی کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے. ظاہر بات اس کے مختلف پورشنز ہیں اور نیشنل اکنامک پالیسی کی فریم ورک کو ڈیولپ کرنا یہ کام ایکیڈیمکس کا ہے, فلاسفرز کا بھی ہے, اکنامسٹ کا بھی ہے, سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ہے, اور سچ پوچھے تو عوام کا بھی ہے, اور سب سے موسٹ امپورٹنٹلی پارلیمنٹیرینز کا یہ کام ہے. لیکن اس کی خیر بہت براڈ آؤٹ لائن ہے, اس میں کچھ سوالات کے جوابات تو ڈاکٹر محمد شہباز صاحب نے دے دیے. کچھ سوالات ابھی ہم پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر محمد شہباز صاحب, میں اگر کسی بھی سواری پر بیٹھوں تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ میں نے جانا کہاں ہے. خالی سواری کا ٹکٹ لے لینا تو کافی نہیں ہے. اگر ڈرائیور آئی ایم ایف بھی ہے تو آئی ایم ایف سے بھی جا کر یہ پوچھ تو سکتے ہیں بھائی یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے, یا ہمیں صرف گول چکر ہی کاٹنے ہیں. مجھے تھوڑی کلیئرٹی چاہیے کہ ہماری اکنامک ڈائریکشن کیا ہے, یہ تو میں پوچھ سکتا ہوں. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو پوچھیں تب نہ جب ہم آئی ایم ایف سے جان چھٹانا چاہ رہے ہوں. جب ہم آئی ایم ایف کی گاڑی پر بیٹھے اور ہمیں پتا ہے کہ ہر سال ہمیں مفت کا قرضہ مل جاتا ہے, اور وہ قرضے کا جو سود ہے یا قرضے جو ہم فیوچر جنریشن وہ ادا کریں, ٹھیک ہے ہم مفت میں پیسے ملے ہوئے ہیں پر ٹھیک ہے لیتے جاؤ, کھاتے جاؤ اور موج کرتے جاؤ. اب آئی ایم ایف کو تب پوچھیں گے جب آپ طے کریں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ پروگرام لے لیا ہے اس سال, اور ہم نے اگلے سال یا اس سے اگلے سال آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلنا ہے. ہم تو جان بوجھ کے آئی ایم ایف کی جھولی میں جا گرتے ہیں, شاید ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے آئی ایم ایف کو کہ ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ آئی ایم ایف کب تب پوچھیں جب آپ نے 10 سال 15 سال 20 سال یا 25 سال کی پالیسی بنائی ہو, اور اس میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے 3 سال یا 5 سال میں آئی ایم ایف کو دیا, اس کے بعد ہم نے اپنے ملک کی گاڑی جو ہے اس کو صحیح ٹریک پہ لے کے آ کے ہم نے آگے ترقی کرنی ہے. ہم ہر سال, آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے اگر بات کروں, کیا ابھی تک یہ بھی گورنمنٹ, اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی یا اس سے پہلے گورنمنٹ تھی, کسی گورنمنٹ نے ابھی تک یہ اعلان کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم 10 سال کی پالیسی بناتے ہیں, ان 10 سالوں میں 2 گورنمنٹس آئے کوئی بات نہیں, 3 گورنمنٹس آئے کوئی بات نہیں, لیکن کوئی بندہ پالیسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. جو بندہ پالیسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا اس کو ہم قرار واقعہ سزا دیں گے. کوئی اس طرح کی پالیسی کسی گورنمنٹ یا کسی جو بھی رننگ گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن ہے یا اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی, میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ اس طرح کا اکنامک پلان کہیں سامنے آیا. آپ کو کہیں ملا ہو تو مجھے بتا دیجیے. تو یہ ساری باتیں ہیں, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ چونکہ ہماری جو ترقی ہے وہ ہماری ہونی چاہیے, ہمارا پورٹ فولیو بڑا ہونا چاہیے. مجھے 5 سال پورے ہونے چاہیے تاکہ کل کو میں کسی پریس کانفرنس میں یا یہ کہہ سکوں کہ ہاں جی دیکھیے ہم نے 5 سال پورے کیے تھے. کوئی بندہ تو یہ بات کرتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو عوام تھا اس کے لیونگ اسٹینڈرڈ کی بات کریں تو آج سے 5 سال پہلے لیونگ اسٹینڈرڈ یہ تھا, ملک میں پاورٹی یہ تھی, ملک میں ان امپلائمنٹ یہ تھا, ملک میں انفلیشن یہ تھا, ملک میں اکنامک گروتھ یہ تھا. تو ہم نے آ کے سارے ٹرینڈ کو چینج کیا ہے, اور ٹرینڈ کو چینج کیسے کیا, بہتری لا کے. ہم یہ کہتے ہیں یہ ٹارگٹ ہمارا تھا 4% کا, لیکن ہم 3.7% گروتھ جو حاصل کر پائے. بھائی باقی جو 3% تھی وہ کیوں نہیں, سوری باقی جو 0.3% تھا وہ آپ حاصل کیوں نہیں کر پائے. ہم یہ کہتے ہیں جی وہ جو انڈسٹری تھی اس میں ہم نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا لیکن اس ٹارگٹ سے ہم کافی پیچھے ہیں. بھائی کیوں کافی پیچھے ہیں, یہ بات تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے. جو اچیو کر لیتے ہیں تھوڑا بہت اس پہ اتنا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے تو بات کرنے کا مقصد جو ہے وہی محل میں فوت ہو جاتا ہے. اچھا, یہ میں آپ سے اس لیے بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ معاشی ترقی کے متعلق بہت زیادہ گفتگو ہوئی, اور پچھلے سال کے اندر اوبیسلی ہم نے کہا کہ جی کیونکہ سیلویج ہم نے کیا سچویشن کو اور حالات بہت زیادہ خراب تھے تو ان کو ریکور کر کے ایک بہتر ڈائریکشن میں لے کر آ گئے. لیکن ظاہری بات ہے وہ تو صرف ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی, ٹو بی ویری فرینک.
اب وہ پولیٹیکو اکنامک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ساری زندگی تو نہیں کہہ سکتے کہ جی 4 سال پہلے ہم کیونکہ بہت برے حالات میں تھے اس لیے ابھی جو ہے آپ کو پتا ہوگا بھی 4 سال ہو گئے اس بات کو کہ جی 4 سال پہلے کیونکہ ہم برے حالات میں تھے اس لیے اب جو ہے وہ ہم سلولی ٹیک آف کر رہے ہیں. تو اب ہر سال یہی کہتے رہنا ہے کہ جی 5 سال پہلے ہم برے سچویشن میں تھے, 6 سال پہلے ہم بری سچویشن میں تھے, یا اب اس کو کچھ ٹیک آف کی طرف بھی لے کے جانا ہے؟ جی دیکھیے کہنے میں کیا ہے, 15 سال تو مجھے ہو گئے یہ بات سنتے ہوئے, یہ ہم نے ابھی اکانومی کی ڈائریکشن سیٹ کر لی, ابھی بڑا گیم چینج ہوگا, وہ پورا گیم کہاں ہے وہ چینج کہاں ہے مجھے ابھی تک نظر نہیں آتا. اور اب تو ہم نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ ملک جو حالات تھے یہ 10 سالوں میں خراب نہیں ہوئے, یہ 30 سالوں میں خراب تھے, اس کو 50 سالوں میں خراب ہوئے ہیں, اور 50 سالوں میں جو حالات خراب ہوئے ان کو ٹھیک ہوتے ہوتے اور 50 سال چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے 50 سال لوگ کام کر گئے تھے خراب, تو اب ان کو 50 سال دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں ہی رکھو, باقی کسی گورنمنٹ کو کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سے جتنا ٹائم جب لیا جائے گا, جتنا ملک کو اور بات کیا جائے گا ہم کریں گے. مجھے تو کبھی کبھی یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ چٹائی سے بات کیسے کر لیتے ہیں. آپ عمران خان کی گورنمنٹ دیکھو, اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد اب یہ گورنمنٹ, اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے. 4 سالوں میں ہم نے ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے, بس 4 سال بعد ملک جو ٹیک آف کے اوپر آ جائے گا. ابھی یہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ 4 سال کے بعد ٹیک آف جو ملک کر جائے گا. اب مجھے نہیں سمجھ رہا کون سے ایکچوئل 4 سال آنے ہیں کہ جس میں واقعی پاکستان جو ٹیک آف کرے گا. نہیں دیکھیں آپ مجھے جس طرف لے کے جا رہے ہیں اب اپنی گفتگو سے, ظاہری بات ہے میں پھر مجبور ہوں, مجھے کچھ اور چیزیں بھی کریدنی پڑ جائیں گی. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ پالیسی میکرز اینڈ پالیسی ڈائریکشن. اب میں آپ کے سامنے کچھ کی پالیسی میکرز, کچھ کی ڈیسیجن میکرز کا ذکر کرتا ہوں جو پچھلے 3 ڈیکیڈز کے اندر پاکستان کے معاملات کو دیکھتے رہے. میں نام کوشش کرتا ہوں نہ لوں لیکن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسٹیٹ بینک کے گورنرز who play a pivotal or most important role in the monetary policy direction of this country. اب وہ کتنے ہیں یہاں, کتنے باہر چلے گئے, یا کتنے اس ملک کے اندر ہیں, it would be very difficult. چلیں سیکنڈ لے لیتے ہیں, فائنانس منسٹر. کتنے فائنانس منسٹرز ہیں جو کہ پاکستانی ریزیڈنٹس ہیں اور کتنے چلے گئے. سٹارٹنگ ود جن کا نام میں لے سکتا ہوں, سابق وزیر اعظم جناب شوکت عزیز صاحب, اس کے بعد پھر سبسیکوینٹلی وی ہیڈ شوکت ترین آلسو, عبدالحفیظ شیخ صاحب جو کہ تقریباً ہر سیاسی جماعت کے ساتھ آ چکے ہیں, اب میرے خیال سے کوئی ایک آدھی رہ گئی ہوگی, اس کے ساتھ بھی آ جائیں گے مستقبل کے اندر. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ واپس بھی آئیں گے ایک دفعہ. اور پھر آف کورس اور بھی بہت سارے لوگ رہے ہیں, لیٹ می ناٹ کاؤنٹ ایوری بڈی ان, کیونکہ فائنانس منسٹری کے اندر بھی ایک آدھا ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو رکھا جاتا ہے اس ٹاسک کے لیے. لیکن لیٹس لک ایٹ دا پالیسی میکرز اینڈ دا ڈیسیژن میکرز, اینڈ لیٹس آلسو ڈسکس دا ڈیسیژن میکنگ سسٹم دیٹ وی ہیو. کیا ہمارا کوئی سینٹرلائزڈ پلاننگ کمیشن کا کوئی سسٹم موجود ہے؟ کیونکہ پلاننگ کمیشن کے اندر لوگ تو آتے ہیں لیکن باقی ممبران سے ہم آگاہ نہیں ہوتے, جبکہ چین کے اندر جو لوگ پلاننگ کمیشن میں موجود ہوتے ہیں وہ لوگ تو بہت معروف لوگ ہوتے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوتے ہیں, بڑے بڑے اہم سیاستدان اور ان کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے ممبران ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ ہائی لائٹ کیجئے گا ہمارا ڈیسیژن میکنگ سسٹم. جی اس چیز سے بھاگ نکل جائیے کہ بینک جو ہے وہ ملک چاہے گا, بینک چلانا مختلف چیزیں ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو یہ اورنگزیب صاحب جو تھے ان کے بارے میں آپ سے کہا تھا, کہاں جی بینک کو تو انہوں نے پرافٹ دے دیا, اب دیکھیے جب پاکستان کو پرافٹ دیں گے پھر ہم مانیں گے کہ واقعی یہ صحیح فائنانس منسٹر ہیں. لیکن آپ دیکھیں وہ بھی میرے خیال میں ہار گئے ہیں, اور وہ شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو منسٹری جو ہے وہ چینج ہو جائے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہیں چائے پینے والے اور پان کھانے والی قوم. ہمیں کوئی بندہ وہ چاہیے جو گراس روٹ لیول سے ہمارے پرابلم کو سمجھے اور اس کے بعد سولوشن پرووائڈ کرے. اب ایک بندہ جس نے ساری زندگی جو ہے اپنا کیریئر باہر کھیلا, باہر ہی پڑھا, باہر کیریئر کھیلا اس نے, اور وہ پاکستان کے اندر آ گیا اپنا کیریئر انجوائے کرنے کے لیے, اس کو کیا پتا کہ لوکل لیول پہ مسائل کا حل جو کیسے تلاش کیا جاتا ہے, اس کو کیا پتا کہ لوکل لیول پہ مسائل کیا ہیں, اس کو کیا پتا کہ ہم نے پاکستان کے جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو مدد رکھتے ہوئے ٹیکس کلیکشن ہم نے کیسے بڑھانا, یہ ٹیکس بیس ہم نے کیسے اس کو انہینس کرنا. تو ہمیں لوکل بندہ جو ہے وہ اگر ٹریٹ کرے تو اس میں میرے خیال میں کوئی فائدہ ہے. تو یہ آپ دیکھیے جو بندے باہر سے ہم کیا ہے جو جہاں پہ ڈیسیژنز ہوئے اس کے
تو اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ملک کا جو حال کیا ہوا، کہاں پہ آپ کا ریٹ تھا، وہ تقریباً 75 روپیز تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے وہ پر ڈالر، آج آپ 270 کے اوپر چلے گئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باہر سے آتے رہے ہیں اور پالیسیز بناتے رہے ہیں، اور دیکھیں ہم کرنسی کا کیا حال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ انفلیشن کا کیا حال دیکھیں، آپ ان امپلائمنٹ کا حال دیکھیں، پاورٹی کا حال دیکھیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا یہ جو کریز ہے نا کہ یہ باہر کی یونیورسٹی میں بندہ وہ پڑھ کے آیا تو یہ بہت زیادہ لائق ہوگا، یہ بہت زیادہ پالیسی کو بنائے گا، ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ہمیں ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے، ان کو بھی ہمیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ لوکل لوگوں کو پرکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی جو یونیورسٹیز ہیں اس کو کوسچن مارک کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ جیسے میں اب آپ نے چونکہ گراس روٹ کی بات کی اور زمینی حقائق یعنی معروضی حالات کے متعلق بات کی، تو لیٹس گیٹ آر ہینڈز ڈرٹی۔ میں کہتا ہوں اپنی آستینیں چڑھا کے لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ، کام گراؤنڈ اور اسپیڈ ورک کرتے ہیں ایز ٹو ویئر پاکستان's اکانومی نیڈز اٹینشن۔ اب دیکھیں میں ہمیشہ آپ جب بھی پروگرام میں آتے ہیں اور بھی مہمان آتے ہیں میں کہتا ہوں لیٹس ٹاک اباؤٹ ایگریکلچر، لیٹس ٹاک اباؤٹ ایلڈ، لیٹس ٹاک اباؤٹ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، لیٹس ٹاک اباؤٹ اریگیشن۔ آپ کو پتا ہوگا منفرد بات ہے پاکستان کے اندر 10 روپے چندے سے مسجد کا نلکا نہیں لگتا، آپ نے 10 روپے جمع کر کے ڈیم بنانے کی بھی کوشش کی ہے، میں آپ کو بتاؤں تو ریئلی اسپیکنگ دیر از اے بگ وائڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں بگ وائڈ ان دا پلاننگ، بگ وائڈ ان ڈیسیجنز، میرا جہاں تک خیال ہے، اینڈ بگ وائڈ ان ریسرچ، میرا جہاں تک خیال ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے وہ جو محترم تھے جنہوں نے چندہ اکٹھا کر کے ڈیم بنانے کی کوشش کی تھی یا وہ کہہ رہے تھے ہم ڈیم بنائیں گے، میرے خیال میں وہ ان کا کام ہی نہیں تھا، وہ ان کا کام ہی نہیں تھا، ان کا کام جوڈیشری میں تھا، وہ انہوں نے کام وہاں پہ اچھا کیا برا کیا وہ، اور میں اس کے اوپر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارا وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات سر یہ ہے کہ دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر کے دیکھیں جان بوجھ کے اپنے آج بھی آپ دیکھیں ڈیزل جو ہے وہ پیٹرول سے مہنگا ہے، آپ آج بھی دیکھیں جو کسان کو بجلی دے رہے ہیں کیا وہ بجلی سستی دے رہے ہیں، آپ آج بھی دیکھیں کسان کو جو کھادے دے رہے ہیں کیا وہ سستے کھادے دے رہے ہیں، سبسڈائز کھادے دے رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کسان جو ہے اس کو جو ذریعہ بات ہے ٹریکٹر ہے، مشین ہے، وہ تھریشر ہے یا اور اس طرح کے جڑے آلات ہیں، کیا ان کو آپ واقعی سبسڈائز قیمتوں پہ دے رہے ہیں کہ یا ان سارے ایلیمنٹ جو میں نے بتائے ہیں اس کی قیمتیں جو ہی کسی بھی فصل کی کاشت شروع ہوتی ہے اس کی قیمتیں آٹومیٹکلی کھاد کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، بیج کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، دوائی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جب کسان کی فصل کی پیداوار کی باری آتی ہے تو پھر اسی کی وہ پیداوار جو فصل کی پیداوار جو وہ سڑکوں کے اوپر رول رہی ہوتی ہے۔ تو اب کتنا سیریس ہے ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں، حالانکہ سینہ چوڑ کر بات کرتے ہیں، ہم ایک اگریرین کنٹری ہے، کیا اگریرین کنٹری جو چینی اس کو باہر سے درآمد کرنی چاہیے، اگریرین کنٹری کو گندم درآمد کرنی چاہیے، کیا اگریرین کنٹری کو دالیں درآمد کرنی چاہیے، اور اس طرح کے جو زراعت سے جڑے آئٹمز ہیں وہ ان کو درآمد۔ میرے خیال رابطہ آپ سے ٹوٹ گیا، دوبارہ سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے اہم نکات کے اوپر ناظرین بات ہو رہی، سلوشن بیسڈ اپروچ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں سیکٹر بائی سیکٹر جائیں، کوشش کریں جاننے کی پرابلم کیا ہے، پرابلم کا حل نکالنا ہے تو یہ جاننے کی کوشش کریں پرابلم ہے کہاں، اور پھر اس کا سلوشن ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے۔ میں نے ایک ایگریکلچر سیکٹر کو چھیڑ دیا، اس کی دیکھیں تفصیل ابھی ڈاکٹر محمد شہباز صاحب بتا رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ دیگر اور باتوں پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ جی ڈاکٹر محمد شہباز صاحب اپنی تفصیل مکمل کیجئے۔ جی کریں کیا کسان کو آئے دن جو وہ انوویشنز آ رہی ہیں ایگریکلچر کے اندر یا جدت آ رہی ہے کہ کسان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، کیا کوئی اپنے اس طرح کو بندوبست کیا ہوا کہ جس سے کسان جو ہے ڈیلی لائف میں جہاں جہاں امپروومنٹ وہ کر سکتے ہیں اپنے فصل کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، یا اس کو جو فصل کی پیداوار کو بڑھانے کے ادویات جو ہیں وہ اس کو کون سی استعمال کرنی چاہیے؟ کیا آپ نے واقعی چائنیز ایگریکلچر جو آدمی ہے جو ایگریکلچر کے ساتھ وہ منسلک ہے اس کو جناب ہر چیز جو وہ علی پہ مل جاتی ہے؟ لیکن سب سے جو میں نے اہم چیز دیکھی، سب سے اہم چیز میں نے دیکھی چائنیز ایگریکلچرل پالیسی کے اندر، اور چائنیز ایگریکلچرل پالیسی نہیں ہے یہ ان کی کافی عرصے سے سسٹم کا حصہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بائی پروڈکٹس اور ویسٹیجز کو ریڈیوس کرنا اور ان سے اور زیادہ چیزوں میں ویلیو ایڈیشن کریٹ کرنا۔ ہمارے ملک کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ہم یہ جو رائس ویسٹ ہوتا ہے اسی کو جلاتے رہتے ہیں 3 مہینے، اور میں نے سنا ہے کہ اس کو پریکٹیکلی یوز کیا جا سکتا ہے، اس سے پولوشن کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، کوئی پروڈکٹیو مٹیریل بنایا جا سکتا ہے۔ تو سر یہی دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے لیے ہمارے معاشرے میں کوئی موومنٹ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے کمرشل ریٹرنز اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ویسٹ ہے نہ صرف کہ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اب اس کا اکنامک ڈیمیج پاکستان کو اتنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے 3 یا 4 شہر دنیا کے
موسٹ پولوٹڈ شہروں میں شامل ہو جاتے ہیں جب رائس ویسٹ برن کیا جاتا ہے. اکتوبر سے لے کر دسمبر تک ہماری موٹر ویز اور ہائی ویز بند ہو جاتی ہیں, ہماری لاجسٹک متاثر ہوتی ہے. اس کا اتنا بڑا انوائرمنٹل اور اکنامک امپیکٹ ہے, اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں کوئی کام ہی نہیں ہوا. ہاں جی کام ہوا ہے نا. اب پہلے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 4 سیزن, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 5 سیزن ہے, اس سے اور کام کیا چاہیے آپ کو. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چاول کی جو فصل ہے اس کا جو بھوسا وغیرہ ہے اس کو یوز کر کے کوئی نئی چیز, میں کہتا ہوں اس کو اچھی طریقے سے سیو بھی کر لیں. کسان جو ہے اس کو اچھی طریقے سے سیو کر لیں اپنے پیسوں کو, گاؤں کے لیے جو بھی مویشیز رکھے ہوئے ہیں, تو اس سے بھی جو پولوشن کا پرابلم حل ہو سکتا ہے. بٹ وہی بات ہوگی نا کہ جب کسان اتنا پوچھ ڈال دیں گے, اس کی پیداوار کی قیمت اس کو ٹائم پہ نہیں دیں گے یا بہت کم دیں گے, تو کسان بھی تو پھر اتنا ہی انٹرسٹڈ ہوگا نا باقی ساری قومی جو کہہ لیں گے قومی ایجنڈا جو ہے اس میں اپنا کنٹریبیوشن دینے کے لیے. جب آپ خود جو گورنمنٹ خود سیریس نہیں ہے, گورنمنٹ خود جو ہے وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہماری اکانومی کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو جب اس طرح کی لیس سپورٹڈ ریڑھ کی ہڈی ہوگی تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ میں سنتا آ رہا ہوں کہ سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے ایشیا میں وغیرہ وغیرہ, لائف سٹاک وغیرہ, لیکن مین ایم یہ ہے کہ دس لائف سٹاک کین بی یوزڈ فار, جسے آپ کہہ سکتے ہیں فار دا ڈیولپمنٹ آف دس کنٹری. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ لائف سٹاک کا ہمارے ہاں میٹ اور کھال کے علاوہ یوز نہیں ہے. اب آپ چائنا کی مثال دے رہے تھے, چائنا تو پتہ نہیں 1001 چیزیں بنا لیتا ہے, اس تک کہ وہ جو اوفل ہم جو ہے سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں, اینڈ اٹ بیکمز, کہنا تو نہیں چاہیے, اے مینس فار اس ٹو مینیج, وہ اس کو بھی یوز کرتے ہیں, اس کی بھی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, اس سے پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں چیزیں, اور ہمارے لوگ جو ہیں اس کو, اب میں پھر وہی کہوں گا کہ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو مینشن بٹ ٹو کال اٹ. لیکن آپ دیکھیں ان چیزوں کے بارے میں کوئی ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تو بیسک چیزیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس کا کیا سولوشن ہے. نہیں, سولوشن تو دیکھیں اس کا تبھی ہے نا جب ہمیں اس اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ جو قدرتی وسائل ہیں, جو ہمارے پاس اویلیبل وسائل ہیں, اس کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کریں. میں کیوں آپ کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا بہت ملک ہے جہاں اکنامکس کام نہیں کرتی. دنیا کا اکنامکس یہ کہتی ہے کہ اپنے جو محدود وسائل ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. ہمارے ہاں کھلی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ہمارے ہاں ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں بڑا پوٹینشیل ہے. وہ پوٹینشیل استعمال کس سے کرنا ہے, وہ پوٹینشیل جو ڈیسیژن میکر ہیں انہوں نے اپنی پالیسی جو ہے وہ روڈ میپ بنا کے اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن تب بات ہوگی. خالی باتوں سے کہہ لیجیے ایگریکلچر سیکٹر ہے جی اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ انڈسٹریل سیکٹر اس کو ڈیولپ, کتنا سارا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا. اس کی روک تھام کے لیے ملک کے اندر انوائرمنٹ آپ نے ٹھیک کیا, کسان جو ہے اس کو بدلتے وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, کیا آپ نے کسان کو اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ایجوکیٹ کیا؟ نہیں کیا. ایون کہ میں بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ کا جو ایگریکلچر منسٹر ہے شاید اس کو بھی یہ نہ پتا ہو کہ چائنا میں ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے بنیادی رول کس چیز کا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, اور یہاں پر میں ناظرین ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ڈیری سیکٹر کے متعلق بہت زیادہ بات ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ڈیری سیکٹر جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا دودھ ہم ضائع کر دیتے ہیں بیکاز وی ڈونٹ ہیو دا رائٹ کائنڈ آف سپلائی چین. چائنا میں اس بارے میں بہت زیادہ کام ہوا. ان فیکٹ انیشلی دے ڈڈ ناٹ ہیو ڈیری پروڈکٹس, they used to use soy milk and soy products throughout China. Today China also has a very elaborate and established dairy industry. تو بات یہ کہ سر دیکھیں جہاں پر ڈیری ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی وہاں بھی چائنا نے بہت سارا کام کر کے دکھایا, اور ہمارے لوگ جو ہیں جن کے آپ کو پتا ہوگا یہاں اینیمل ہسبینڈری اور لائف سٹاک بہت میجر جو ہے وہ اٹ ٹیکس اپ میجر چنک آف جسے آپ کہہ سکتے ہیں رورل انکم when it comes to premier rural income. تو مین ایم یہ کہ ہم نے ڈیری پر بھی فوکس نہیں کیا. میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اٹھا کر ڈسکس کر رہا ہوں. آپ کے خیال سے کیا فیڈرل لیول کے اوپر ان چیزوں کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل بات ہونی چاہیے. دیکھیے ہم دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے جو دودھ پروڈیوس کرتے ہیں, دنیا میں 5واں بڑا ملک تھے جو گندم پیدا کرتے تھے, ہم دنیا کے اندر 5 بڑا ملک تھے جو ہم چینی پیدا کرتے تھے. تو ہمارے جو بڑے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بجائے ہم چھٹے نمبر پہ آ جائیں, 7ویں پہ آ جائیں, ہم 4تھے پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کون سی ایسی کمی ہے کہ جو ہمارے جس کمی کی وجہ سے ہماری پوزیشن ڈے بائی ڈے ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے؟ تو کیا کو ہم نے سرچ ایکٹیویٹی چھوڑ دی ہے, یا کیا کوئی نئے ٹول جو آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر اس سے کوئی مارکیٹنگ ہماری اچھی نہیں ہو رہی, یا ان ٹول کو صحیح طرح سے ہم استعمال نہیں کر پا رہے, یا ہمیں
ہماری جو بھی پالیسی ہم نے امپلیمنٹ کی ہے اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے سوچا ٹھیک ہے جیسے گاڑیوں کی ہمارے یہاں پاس جو گاڑیاں ہیں تو ایک ہی ڈائی جو 1980 کی گاڑیاں پروڈیوس کرتے جاؤ, شاید پالیسی کے اندر بھی یہی ہے ٹھیک ہے ایک ڈائی ہے اس میں ساروں کو فٹ کر دو, بس ٹھیک ہے چلتی چلے میرے 5 سال پورے ہو جائیں میں گھر چلا جاؤں گا. یہ چیزیں دیکھیں, میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات ہو, کیونکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمارے ملک کے اندر بالکل کام نہیں ہو رہا. شہروں میں آ جائیے, میں آپ کے ساتھ بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. آپ نے کہا کلرکس پیدا کر رہے ہیں ہم, جب بہت سارے لوگ بولتے ہیں جی ان کو سافٹ اسکل یا ووکیشنل ٹریننگ کر دیں, لیکن ٹو بی ویری فرینک جن کو آپ سافٹ اسکل کہہ رہے ہیں یا ووکیشنل ٹریننگ کہہ رہے ہیں یہ ہائیلی اسپیشلائز جابز ہیں, جیسے کہ مشین آپریٹرز, کار میکینکس, اے سی ٹیکنیشینز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ بڑی اسپیشلائز جابز ہیں جن کو ہم سافٹ اسکل یا کمتر سمجھ رہے ہیں یا ان کو امپورٹنس نہیں دے رہے. آپ سوچیں کہ ہمارے یوتھ بلج کو کھپانے کے لیے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اتنی اپرچونٹیز یہاں پر موجود ہیں, لیکن ہم اس کو بھی تو یوٹیلائز نہیں کر رہے. آپ کے خیال سے کیا ہمارے ملک کے اندر ہماری اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے ایک افیکٹو ایجوکیشنل پالیسی بھی لائیں ہم, یا ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہر بچہ انجینئر یا MBA بنے گا؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا, یا ڈاکٹر بنے گا. کسی نہ کسی کو تو یہ کام کرنے پڑیں گے نا, کہ نہیں کرنے پڑیں گے؟ جی نہیں, اس میں دیکھیے اگر ہر بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا, ہر بچہ جو انجینئر بنے گا, یا ہر بچہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ MBA بنے بینکر بنے گا, جی. تو پھر لائر کون بنے گا, پلمبر کون بنے گا, پھر اور جو اس طرح باقی سارے کام ہیں وہ کون کرے گا؟ دیکھیے کام ہوتا ہے, کام کی اپنی عزت ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہی بنے تو پھر ہی جا کے وہ اس کو عزت ملے گی, آپ کا بچہ انجینئر ہی بنے تو اس کو جا کے عزت ملے گی. پروفیسر کون بنے گا, کون بچہ اسکولوں میں ٹیچ کرے گا, تو کام جو ہے اس کو جو اس کی ایک اپنی ڈگنیٹی ہے. تو ہمیں میرے خیال میں تھوڑا سا اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کو پیدا ہوئے, آپ نے محنت کی, آپ انجینئر نہیں بن پائے تو کوئی بات نہیں, کسی دوسرا شعبہ جو اس میں اپنے اسکل کو آزمائیے, وہاں دیکھیے. تو ہم چونکہ وہی میں نے بات کی نا کہ تیرا بچہ جو اس کو میں انجینئر بننا چاہتا ہوں تو یہ انجینئر ہی بننا چاہیے. ہو سکتا ہے بچہ جو ہے وہ شیف بننا چاہ رہا ہو سکتا ہے بچہ جو پلمبر بننا چاہ رہا ہو. تو ان شعبوں میں بھی میں نے زندگی میں کامیاب لوگ دیکھے ہیں جو ان چھوٹے شعبوں میں انہوں نے اپنا کیریئر بنایا اور پھر اپنے کیریئر کی پیک کے اوپر گئے. لیکن جیسے پہلے آپ سے میں نے بات کی کہ ہمیں یہ بات جو ہے, میں نے چائنا میں یہ چیز دیکھی ہے جناب, کہ وہاں وہ پروفیسرز کو بلاتے ہیں جو اپنے ایکسپرٹ کے جو اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو بچوں کے ساتھ ان کا سیشن رکھتے ہیں, بچے ان سے کوشچن کرتے ہیں, وہ ایکسپرٹ ہے ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں, اور ان بھی سے ہی چاہ جاتا ہے اس کے ٹریک کا پتہ جاتا ہے کہ چاہے بیسکلی چاہتا کیا ہے آگے جا کے کیا بنے گا. کیا اس طرح کے چھوٹے سیشن جو ہیں لیول پہ ہم نہیں کر سکتے, کالج لیول پہ ہم نہیں کر سکتے, یونیورسٹی لیول کے اوپر ہم نہیں کر سکتے؟ اس سے ہمیں بچے کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پتہ چل جائے گا, اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بچے کا آگے کیریئر کیا ہے اور بچہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے. جی, یہ بڑی اہم یہ گفتگو ہے. میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کو اس طرح کی بہت ساری ڈسکشنز اور سیمینارز کروانے چاہیے, لیکن سیمینار سے زیادہ اس پر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے. اور فوکس گروپس اور ٹاسک فورسز دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹس موجود ہیں. یہ تو ہم نے صرف ایک شعبہ پکڑا. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈسٹریل گروتھ کی بات ہوتی ہے پاکستان میں, پاکستان بہت عرصے سے کبھی ٹارگٹس میٹ کرتا ہے کبھی نہیں میٹ کرتا, لیکن اگر آپ پاکستان کے مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریل سیکٹر کو ہی دیکھیں تو یہاں پر بھی پلاننگ کا بڑا سخت فقدان ہے. اگر آپ کسی سے بات کریں کہ صاحب میرے ملک کو یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور اگر امپورٹ سبسٹیوشن کرنی ہے, فیزیبلٹی کہاں ہے, یقین کریں آپ کو فیزیبلٹیز نہیں ملے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ فیزیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, کیونکہ انڈسٹریلسٹ نے کبھی قدم لیا ہی نہیں اس سلسلے میں. اگر کسی انڈسٹریلسٹ نے کبھی قدم نہیں لیا تو اس کا مطلب وہ ہوگا ہی نہیں. جیسے کہ ہمارے ملک کی بڑی امپورٹس جو ہیں ان میں سب سے بڑی امپورٹ پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, لیکن پیٹرولیم سبسٹیوشن کے متعلق ہم نے کوئی کام نہیں کیا. پھر وہی بات ہے کہ ایتھنول یا پھر اس کی بلینڈنگ جو ہے دوسرے ممالک میں ہو رہی ہے, صرف انڈیا میں ہی نہیں دنیا بھر میں ہو رہی ہے, ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا. اس کے علاوہ بایو گیس کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن اس کو لگانے کے میکنزم کے اوپر کوئی ریسرچ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ وہ چیزیں بنیادی طور پہ جو پاکستان کی بڑی بڑی امپورٹس ہیں. ایڈیبلز کے اندر اگر آپ دیکھ لیں, کیمیکلز کے اندر آپ دیکھ لیں, آج بھی کوئی اس متعلق کام نہیں کر رہا. کیوں؟ یہ میرا سوال ہے. وائی؟ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا انڈسٹریز جو ہے وہ بھی اسٹیٹ ہے, بیسیکلی انڈسٹریز اور اسٹیٹ میں فرق ہے.
क्योंकि सेठ जो है वो अपने आप को अपडेट नहीं करता, सेठ रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज का अहमियत नहीं देता, उसको ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट जो उससे कंसर्न है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म चीजों को सोचता है और लॉन्ग टर्म चीजों को सोच के वो फिर जो रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनको भी उतनी ही केयर देता है जितना वो आपका जो स्टाफ उसको ट्रेन उसने करना है, और उतनी ही केयर वो पूरे अपने बिजनेस को देता है जितना उसने 20 सालों में देखा होगा 20 साल बाद मैंने दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5 मैंने कंपनी बनना है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हम बड़ी बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग कितने मंजिला है जी, ये 4 मंजिला, उससे पहले 3 मंजिला थी। तो जब आप इस तरह की चीजें लेके चलेंगे तो क्या आप समझते हैं कि आपका सेठ जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या उनके साथ कम्पीट कर पाएगा? हरगज कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पे फ्रॉम बॉटम टू टॉप कोई भी बंदा अपने आप को अपडेट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब आप अपने आप को अपडेट करेंगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए इंतजार के बाद आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो वो शायद टाइम हमारे पास इतना है ही नहीं है कि हम मेहनत करें और अपने आप को ट्रेन करें और मुल्क जो है उसकी वेलफेयर में या लोगों के वेलफेयर के अंदर हम अपना कंट्रीब्यूशन डालें। ये बड़ा अहम नुक्ता है, और मतलब एक एक सेक्टर को पकड़ता चला जाऊं तो पता नहीं हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अगर आप देखें हमारा एनर्जी सेक्टर जिसमें बहुत बड़ा क्राइसिस या बहुत बड़ा क्रंच मौजूद है, आप देखें एनर्जी सेक्टर के अंदर भी हमने कोई इनोवेशन कोई खासियत इधर हासिल नहीं की, जबकि चीन ने दूसरी तरफ अगर देखें तो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को भी टैप किया है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को भी टैप किया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उन्होंने दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू इंश्योर कि उनके पास एनर्जी प्रोविज़न मौजूद है। उन्होंने कन्वेंशनल एनर्जी के अंदर या ट्रेडिशनल एनर्जी के अंदर अपने पूरे मुल्क के अंदर तेल और गैस के ज़खायर एक्सप्लोर भी किए हैं, दूसरी वसाइल भी एक्सप्लोर किए हैं और उनको हासिल करने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जहां हम देखते हैं यहाँ पर अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, और मुश्किलात और परेशानियाँ हम खित्ते में ऐसे में हैं कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर अब तो ऐसे लगता है जैसे स्ट्रेस और टेंशन रहेगी। और इस सिलसिले में भी हमने ज़्यादा काम नहीं किया, नॉन ट्रेडिशनल या अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भी ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो सर देख लेना एक एक टॉपिक इतना है, और आप बताएं एनर्जी का शोबा जो आपके मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटियों के अंदर कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही नहीं हो रही। आप मुझे बताओ इनकी प्लानिंग क्या है, ये कहाँ से कैपेसिटी बिल्ड करेंगे? प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान जो है 1995-96 के बाद लोड शेडिंग जो है वो फेस कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, शायद आजकल कुछ चंद एक सेंटर्स बन गए हों, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहां एनर्जी के ऊपर बात हो, जहां एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर बात हो। पाकिस्तान 1995-96 से लोड शेडिंग फेस कर रहा है, और हम अभी तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए कि जो मुकम्मल तौर पे एनर्जी जैसे प्रॉब्लम जो उसको डील करे। अब चाइना में आ जाइए, आपको पेट्रोलियम की जो यूनिवर्सिटी है वो सेपरेट मिलेगी जिसका काम है पेट्रोलियम के ऊपर रिसर्च करना है। आपको टैक्सेशन की बात होगी, वहाँ टैक्सेशन की पूरी यूनिवर्सिटी मिलेगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन की जो पढ़ाई होगी। इसी तरह आप आ जाइए वेपन इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ नहीं, लेकिन आपका नहीं ये यहाँ एक मिनट लुकमा, आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री मतलब फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो एनर्जी है, और एनर्जी के ऊपर आपकी कोई यूनिवर्सिटी आप कह रहे हैं कोई एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि आप खुद कहते हैं कि सबसे बड़ा आपका सेक्टर जो है वो सर्विसेज सेक्टर है। आपके मुल्क के अंदर डेडिकेटेड सर्विसेज सेक्टर को केटर करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। तो आप बता दें मुझे कि सर्विसेज सेक्टर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इसके ऊपर कोई काम हो रहा हो? कुछ नहीं। मजे की बात आपको बताऊं, बात आपसे कर रहा हूं ना कि देखें वहां पे अगर टूरिज्म है तो टूरिज्म की पूरी यूनिवर्सिटी, यहाँ आपके यहाँ कौन सा टूरिज्म का कॉलेज है, कौन सा टूरिज्म का स्कूल है, कौन सी टूरिज्म की यूनिवर्सिटी है कि जो आपके बच्चों को टूरिज्म जो है वो पढ़ाए और सिखाए और आपको बताए? कुछ भी नहीं है। तो ये बड़े बड़े सीरियस कंसर्न है। जैसे हमने कहा कि एक एक शोबा जो है उसको आप लेके चलें तो चीजें कहां से कहां। अच्छा, आपको ट्रेड स्पेशलिस्ट होना चाहिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा इकोनॉमी का सेक्टर इंपोर्ट है। आप बताएं इंपोर्ट या ट्रेड के ऊपर कोई आपको दिख जाए कहीं कोई स्पेशलिस्ट, तो मुझे बता दें आप। सर ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस सेक्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वहां पे एजुकेशन है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। चलो ये तो एक लंबी बात है, तो आप यही देख लें कि ये जो पीछे 4-5 हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी आबादी के अंदर जो बल्क है वो यूथ का है, तो इस यूथ को ट्रेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यूथ को पीछा छोड़ दें, पीछा नाम यूथ को टिकटॉक और पबजी इससे ट्रेनिंग लेंगे, टिकटॉक से पबजी से ट्रेनिंग लेंगे।
टिक नहीं, उससे तो टिकटॉक या सोशल मीडिया जो है 90% काम जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें हैं वो तो सारे के सारे झूठ है। तो अगर आप पूरी यूथ को आप उधर लगा रहे हैं, इसका मतलब कि आप कौम को बेकारी बना रहे थे, आप उसमें लगे हुए हैं। दूसरा, कौम को आप जब वो झूठ बोलना सिखाएंगे, झूठ कैसे बोलती है? नहीं, वो जिससे भी बच्चे से बात कर रहा हूँ वो कह रहा है मैं टिकटॉक से सारी चीजें कर लेता हूँ, मुझे क्या जरूरत, मैं क्लास पढ़ूं, मैं पढ़ाई करूं, मुझे टिकटॉक से पता लग जाता है। चलो ये भी हो रहा है। अच्छी आपके साथ आज कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई और आपका शुक्रिया अदा करूंगा, शो में आप हमारे साथ शामिल हुए। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर गुफ्तगू को समराइज करके आपके सामने पेश करूंगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और बात यही हो रही थी हमारी, अब जब हम जमा करेंगे गुफ्तगू को, कि मुल्क की एक इकनॉमिक पॉलिसी होना ज़रूरी है और उस सिलसिले में तालीम के शोबे को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये भी हमने बात की बीच में। हर सेक्टर के अंदर क्या काम हम कर रहे हैं इसके बारे में भी हमने बात की। भी एक सेक्टर ले लिया जो आपके बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, और उन सेक्टर्स के मुतालिक आप क्या सोच रहे हैं ये भी मैंने पूछ लिया। उसकी वजह ये है कि उन पर तो हम वर्क ही नहीं कर रहे। जो सेक्टर्स इस मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंपोर्ट, इसके ऊपर हम काम ही नहीं कर रहे। क्या काम कर रहे हैं? हम कह रहे नहीं इंपोर्ट इंपॉर्टेंस है। इंपोर्ट तो बहुत अच्छा सेक्टर है भाई, मुल्क को आमदन तो दे रहा है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक रियलिटी यही है कि इंपोर्ट सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? ट्रेड है ना, ट्रेड तिजारत है, तिजारत की अपनी अहमियत है। आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, आप करें, किसने आपको रोका है? लेकिन जो सेक्टर है उसको तो डेवलप करें ना। ये तो हमारा राइट है पूछना, भाई आप बताओ एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करें, राइट है हमारा पूछना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में यहाँ पर गुफ्तगू हमें आगे भी करनी पड़ेगी और करते रहेंगे। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।